अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, ये महीना शाबान का जो ख़त्म होने के करीब है, 3-4 रोज़ के बाद अल्लाह ने चाहा तो हम सब पर माह रमज़ान साया फ़गन होगा। अल्लाह की तौफ़ीक़ से, उसके फ़ज़ल व करम से हम लोग माह रमज़ान में दाखिल होंगे, जो बड़ा ही कीमती महीना है, खैर व बरकत वाला महीना है, सब्र और तौबा इस्तग़फ़ार वाला महीना है, नेकी में इजाफ़ा करने वाला महीना है, नेकी और भलाई के एतबार से हमारी उम्र में इजाफ़े वाला महीना है। मैंने मुनासिब समझा कि माह रमज़ान के आने से पहले पहले हम माह रमज़ान का कैसे इस्तक़बाल करेंगे, इस मौजू पर कुछ बातें अर्ज़ करूं। मेरे भाइयों, जानते हैं कि इस वक्त जिन हालात से हम सभी दो चार हैं, किसी पर मख्फी नहीं, लिहाजा हम आने वाला महीना माह रमज़ान का इस्तक़बाल नहायत ही पुरउम्मीद, अल्लाह पर अज़्म इरादा और अल्लाह से हुस्न ज़न रखते हुए, अच्छा गुमान रखते हुए उसी अंदाज़ में हम इस्तक़बाल करें, उसी अंदाज़ में माह रमज़ान का स्वागत करें जिस तरह हमारे असलाफ़ किया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया ये महीना नुज़ूल कुरान वाला महीना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। माह रमज़ान वो मुबारक महीना है, वो खैर बरकत वाला महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को नाजिल फरमाया, जो लोगों के लिए राह हिदायत, सत्य मार्ग, सीधा रास्ता दिखाने वाली और हक़ व बातिल के माबैन फ़र्क करने वाली किताब है। मेरे भाइयों, इस महीने के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बशारत दिया करते थे, खुशखबरी सुनाया करते थे कि तुम पर माह रमज़ान आने वाला है, जो मुबारक महीना है। सुनन निसाई की 2106 नंबर की और मुस्नद अहमद की 7148 नंबर की हदीस है, जिसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी सहीहुल जामे के अंदर लाया है। रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारक। माह रमज़ान आया है, जो माह रमज़ान मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना है, खैर व बरकत वाला महीना है, फयूज़ व बरक़ात से भरा हुआ महीना है। फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। अल्लाह ताला ने जिसके एक महीने के रोज़े को तुम सब पर फ़र्ज़ किया है। तुफ़्तहु फ़ीहि अबवाबुस समा, जिस महीने के अंदर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो तुग़लक़ु फ़ीहि अबवाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो तुग़ल्लु फ़ीहि मरदतुश शयातीन, शयातीन सरकश शयातीनों को जंजीरों में कैद बंद कर दिया जाता है। लिल्लाहि फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। साथ ही इस महीने में माह रमज़ान जो आने वाले हैं, उसमें एक ऐसी रात है जिसकी एक रात की इबादत हज़ार महीनों की बेहतर, हज़ार महीनों की इबादत तो से बेहतर और अफजल है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम। जो शख्स इस माह मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात से, खैर व बरकत से, भलाइयों से महरूम रह गया, वो बहुत सारी नेकियों से महरूम रह गया। उससे बड़ा बदनसीब और महरूम कोई शख्स नहीं। मेरे भाइयों,
لہذا ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم ماہ رمضان کا استقبال اچھے انداز میں کریں۔ سب سے پہلا طریقہ، چند طریقے میں بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سوستھ کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل کر دے۔ یہ ہماری اللہ عز و جل سے دعا ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ ہمارے اسلاف بھی دعا کیا کرتے تھے، 6 مہینہ پہلے ہی وہ لوگ صحابہ تابعین دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ان سب کی دعائیں ہوا کرتی تھی، اور ہماری بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ۔ اب تک اللہ نے ہمیں ان مہلک مرض سے بچائے رکھا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بچے ہوئے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا۔ میرے بھائیوں، جو ہمارے باقی ایمان والے بھائی باقی ہیں، اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل کر دے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھائیوں، دعا ہونی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تو صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان میں ہمیں داخلہ کر دے۔ ماہ رمضان کی فیض و برکات سے ہمیں فائدہ پہنچانے کی توفیق بھی دے۔ یہ دعا ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو حدیث صحیح کہا ہے، اور صحیح بن حبان میں تخریج کرتے ہوئے اس حدیث کو لایا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے بھی اس حدیث کو صحت کے درجے میں لایا ہے، اور بعض علماء نے تو اسے ضعیف بھی کہا ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ یہ چاند طلوع ہونے والا ماہ رمضان کا، اللہ تو ہر طرح کے شر و فساد سے ہمیں محفوظ رکھ، ہر طرح کے بلا مصیبت اور آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ اس چاند کو امن والا چاند بنا کر طلوع فرما۔ اللہ چاند طلوع ہوتی ہی ماہ رمضان کا اللہ اس وائرس کو ہم سے دور کر دے۔ رب ذوالجلال سے ہماری دعا ہونی چاہیے، اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے، ان اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو اور جس سے تو پسند بھی کرے۔ میرے بھائیوں، ربنا وربک اللہ، ہم چاند سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے چاند، یہ رب السماوات والارض، ہمارا مولا، ہمارا رب، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، تو اس طرح ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اور اس دوسرا طریقہ، جب ہم ماہ رمضان کو پالیں تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم رب کی تعریف، رب کا حمد بیان کریں، چونکہ رمضان اللہ کی بڑی نعمت میرے بھائیوں، نیکیوں میں اضافہ کرنے والا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم ماہ رمضان کو پالیں میرے بھائیوں تو اپنے اندر خوشی محسوس کریں، فرحت و انبساط کا اظہار کریں، چونکہ ماہ رمضان یہ عام مہینہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے۔ اپنے اندر تنگی محسوس نہ کریں کہ رمضان میں ایک مہینے کھانے سے ہمیں رکنا پڑے گا، خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور بہت سارے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اس طرح کی تنگی نہیں۔ آپ خوش ہوں، اللہ کی نعمت پا کر اللہ کا حمد، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اپنے دلوں میں خوشی کا اظہار کریں۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عطاکم رمضان، تم پر ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے میرے بھائیو
چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے عزم و ارادہ کریں، مستحکم ارادہ کریں کہ ماہ رمضان آئے گا تو ہم یہ سارے کے سارے اعمال، اذکار کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی بکثرت عبادت کریں گے۔ یہ سارا کا سارا خطہ تیار ہونا چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، ابھی سے روٹین اور جدول تیار کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کا ہم استقبال اس انداز میں کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، بالکل مکمل سارے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، سارے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہم ماہ رمضان میں داخل ہو میرے بھائیوں، بالکل صفائی کے ساتھ۔ جس طرح سے ایریل صرف سے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہم گناہوں سے پاک ستھرا ہو کر توبہ استغفار کے ذریعے سے ماہ رمضان کا ہم استقبال کریں اور ماہ رمضان میں داخل ہو میرے بھائیوں۔ باقی باتیں انشاءاللہ رمضان کے فضائل کے تعلق سے آگے بیان کیا جائے گا، انہی چند باتوں پر کہ ماہ رمضان کا استقبال ہمیں ان ساری چیزوں کے ذریعے سے کرنی چاہیے، ابھی سے عزم و ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، ہم سب کو اسلاف کی طرح ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی اور پختہ عزم و ارادہ کرتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں تو ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ داخل کر، اللہ ان مہلک مرض سے ہم سب کو بچا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔